पूरी कौम समझ रही थी कि अब तो नालायक सिलेक्टेड हुकूमत गई। साल बाय साल हमारे हालात में खराबी आती गई है, बढ़ती गई, कमी नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के सियासी करियर में उनके 4 बड़े सियासी हरीफ रहे। एक अल्ताफ़ हुसैन, दूसरे नवाज शरीफ, तीसरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो हयात थीं और ज़ाहिरी बात है उनके बाद आसिफ अली ज़रदारी, और चौथे उनके बड़े सियासी हरीफ जिनको यानी जो इमरान खान साहब को अपना हरीफ समझते रहे और इमरान खान साहब उनको, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब जो गुफ्तगू, जो ज़बान, जो अलक़ाबात इस्तेमाल करते रहे, उनमें से कुछ हमने आपके सामने रखे और उसकी पूरी एक तारीख़ है। इमरान खान साहब जिस शख्सियत को 25 साल तक अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ बनाकर पेश करते रहे, उसी शख्सियत की सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान यानी उनकी मौलाना साहब की पार्टी ने उनको इमरान खान साहब के गढ़ में, जहाँ उनकी 8.25 साल से हुकूमत है, उनको चित कर दिया है। किसी और जमात का इतनी भारी कामयाबी से आगे आना शायद अचंभे की बात ना होता, लेकिन मौलाना साहब की पार्टी का लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आना, ये वाकई बहुत सारे सियासी जुगादरियों को हैरान कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल, इसके अलावा साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, ये क्या आपकी पार्टी ने चमत्कार कर दिखाया है, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी तो इस दौड़ में कहीं है ही नहीं है, पहले पे आप हैं और ये तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर है कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल ये है कि हम एक अरसे से मुसलसल ये कह रहे थे कि हमारा वोट चोरी होता है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। 2013 फिर 2018 में जब सबको एहसास हुआ कि हाँ वोट चोरी हो गया है, लेकिन किसी का कम किसी का ज़्यादा हमें तो ज़ीरो पर लाने की कोशिश की। और ये न सिर्फ इमरान खान इसमें मुलव्वस था, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, इन सब की कोशिश थी कि मजहबी जमात जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है, मुनज़्ज़म जमात है, उसमें हुकूमत चलाने की अहलियत तो सलाहियत भी है, उसका हुजूम रोज़ बरोज़ कम किया जाए। 2018 25 जुलाई को इलेक्शन हुए, सबके सामने है। 26 जुलाई को अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। सब मिलकर ये कहा कि मौजूदा जो इंतखाबात हुए उसमें बदतरीन धांधली हुई है और इमरान को सिलेक्टेड कहा गया। अगर बात दरअसल ये है कि हम उसी बयानिए पर, मौलाना फजल रहमान साहब उसी बयानिए को लेकर पूरे मुल्क में 15 मिलियन मार्च किए और आज़ादी मार्च भी किया। और आज़ादी मार्च भी हमने इसलिए किया कि कौम को बावर कराए कि हम बुनियादी तौर पर अब भी आज़ाद नहीं है, हमारी मईशत आज़ाद नहीं है, हमारा इलेक्शन आज़ाद नहीं है, हमारी खारिज पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हमारी दाखिला पॉलिसी आज़ाद नहीं है। इसलिए कौम को एहसास दिलाएं कि हम जो आज़ादी का जश्न मनाते हैं बजा, मगर बुनियादी तौर पर सही मानों में हम अब भी आज़ाद नहीं हैं। अल्लाह के फजल व करम से उस मुहिम में हम कामयाब बने और फिर पीडीएम बनी। तो हम समझ रहे थे, पूरी कौम समझ रही थी कि अब तो नालायक सिलेक्टेड हुकूमत गई,
مگر نیتوں کا پھل ہر ایک کو ملتا ہے۔ دو جماعتوں نے ہمیں راستے میں چھوڑ دیا، باقی جماعتوں نے بہرحال ساتھ دیا اپنے اپنے طاقت کے مطابق، لیکن کاش مسلم لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے، اگر اسی طرح میرے خیال میں ہمارے ساتھ ہوتے تو آج مسلم لیگ کی پوزیشن خیبر پختونخوا میں اس طرح نہ ہوتی۔ تو اس لیے میں اتحادی جماعتوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو جو فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں بھرپور کردار ادا کریں تاکہ قوم کو ہم پر اعتماد آئے کہ ہاں متحدہ اپوزیشن جو ہے یا پی ڈی ایم یہ سنجیدہ ہے کہ ملک میں تبدیلی لائیں۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مولانا یہ ہماری ایک آپ سے اہم سوال یہ ہے مولانا، اور محنت تھی اور اس کا پھل ہمیں ملا کہ آپ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، آپ ہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، آفتاب شیرپاؤ صاحب، جماعت اسلامی، اسی طرح سے اے این پی، جتنی بھی عام 6-7 جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، آپ سب کا ایک متفقہ سیاسی حریف ہے اور ان کا نام ہے عمران خان، تحریک انصاف۔ آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن ضرور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن آپ سب کا ایک متفقہ حریف ہے عمران خان۔ اب اگر آپ یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے یا جو ضمنی الیکشن آتے ہیں، اگر آپ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے لڑنا شروع کر دیں، تو اگر آج آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو اتنا بڑا اور غیر متوقع سیٹ بیک دیا ہے، تو اگر آپ مل کے لڑیں گے تو عمران خان صاحب کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر عمران خان کوئی حریف نہیں ہے، نہ اس میں یہ طاقت ہے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی بیس ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا بیس خیبر پختونخوا میں حکومت کی تو یہ تنکے کی طرح بکھر نہ جاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خانہ بدوشوں کا ایک جماعت ہے، اور آج اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو کل یہ مسلم لیگ میں چلے جائیں گے، کل پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، اور یہ سارے میں گن گن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ یا تو پیپلز پارٹی میں تھے اور اکثریت پیپلز پارٹی میں تھی، یا کاف لیگ سے اڑ کر یہاں آئے، یا اکا دکا مسلم لیگ سے۔ تو یہ کوئی ایسی طاقتور شخصیت نہیں ہے کہ اپوزیشن کی سب جماعت مل کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی جو قوتیں ہیں جنہوں نے 20 سال اس کو صرف گالیاں سکھائی، یہ نہیں سکھایا اس کو کہ حکومت اس طرح کرنی ہے، ادارے اس طرح چلانے ہیں، اداروں کا کوئی تقدس ہے، پارلیمان کا کوئی تقدس ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ دور میں جب اس نے احتجاج کیا تو پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دی، عدلیہ کو بھی گالیاں دی، اور اسی طرح سول نافرمانی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ جو شیخ رشید جیسے کماش کے لوگ ہیں انہوں نے تو گھیراؤ جلاؤ کی بات کی۔ تو یہ پارٹی نہیں ہے، یہ مختلف الخیالات کا ایک مجموعہ ہے جو مفادات کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی مد مقابل یا حریف نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اتحاد، بالکل اتحاد میں برکت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر ہم ملکی معاملات کو درست کرنے کے لیے، اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور آپ کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ ڈالر کو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے، کہتے جی ڈالر کی اڑان ہے، ڈالر کی اڑان ہے۔ آپ سعودی ریال کو دیکھیں، وہ تو کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ جو ہے وہ قطر کے ریال کو دیکھیں، وہ بھی بڑا ہی ہے، گھٹا نہیں ہے۔ ہمارے روپے اس میں اس کے مقابلے میں کسی ملک کی کرنسی دیکھ لیں، آپ برطانوی پاؤنڈ دیکھ لیں، یورپ کا یورو دیکھ لیں، سعودی عرب کی۔ اچھا مولانا، افغانستان کی کرنسی ہم سے دگنی ویلیو قدر رکھتی ہے آج۔ ہاں آپ دیکھ لیں افغانستان جو ایک طرح سے نئی آزادی اس کو ملی ہے، اور ان حالات میں جو سب کہہ رہے ہیں کہ جی
ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے بھوکے ہیں، لیکن وہ ہم سے پھر بھی بہتر ہے، اس کا سکہ اس کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. تو یہ کیا مطلب؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو کہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ بھائی اس بندے میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس بندے میں یہ نالائق آدمی ہے. تو پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمران نے اعتراف کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم جو ہارے ہیں یہ ہماری نالائقی ہے. تو دیر آیا درست آیا، اب تو وہ قوتیں جو ہے وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں. اچھا لیکن آپ پر تنقید بھی ہوئی ہے مولانا، جہاں عمران خان صاحب نے اپنی ہار کا اعتراف کیا ہے اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے، وہیں آپ پر تنقید بھی ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ جو فواد چودھری صاحب نے، وزیر اطلاعات نے آپ کی جیت کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا طنز کیا ہے اور آپ کو ایک انتہا پسند جماعت کے طور پر قرار دیا ہے. کیا کہا ہے جی فواد چودھری صاحب نے، وہ ذرا سنوائیں مولانا صاحب. صرف پی ٹی آئی ہی ملک گیر جماعت ہے، باقی تو لوکل جماعتیں ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر جے یو آئی جیسی جماعت جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی یہ سوچنا ہے، پی ٹی آئی اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے جے یو آئی ہے، جمعیت علماء اسلام کا جو جس قسم کا انہوں نے 2002 میں بھی آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا، انہوں نے فائنانس کو تباہ کر دیا. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. جو ہم ادھر دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا ابھرنا یا جمعیت، اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. نون لیگ اور پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جی مولانا، آپ کی جیت کو فواد چودھری صاحب نے اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. شدت پسند لوگ ہیں آپ. دیکھیں فواد چودھری تو ایک خانہ بدوش آدمی ہے، اس کی بات کی کوئی میرے سامنے میرے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. علماء اسلام نے اگر خیبر پختونخوا میں حکومت کر کے خزانے کو تباہ کر دیا، ایجوکیشن کو تباہ کر دیا، کو تباہ کر دیا، تو نے پھر ووٹ کیوں دیا؟ تو یہ تو اس کے سوال کا جواب ہے اور اس کے منہ پہ تماچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو انتہا پسند کہنا اور اپنے آپ کو اعتدال پسند کرنا، یہ تاریخ کو جھٹلانے والی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ایک دھرنا دیا اور ہم نے بھی ایک دھرنا دیا. انہوں نے یہاں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو گالیاں دی اور ججز کو برا بھلا کہا، آرمی کو برا بھلا کہا، گھیراؤ جلاؤ کی بات کی اور سول نافرمانی کی بات کی، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وزیر اعظم کی طرف حملہ آور ہوئے. یہ ہے ان کا کردار. اور میرا کردار یہ ہے کہ میرا قائد کراچی سے چلتا ہے اور مختلف بڑے بڑے شہروں سے ہو کے اسلام آباد پہنچتا ہے. لاکھوں لوگ ساتھ ہوتے ہیں، بسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، دکان بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے. 15-16 دن ہم نے اسلام آباد میں قیام کیا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، کسی ادارے پہ حملہ نہیں ہوا. ابھی آپ انصاف کریں کہ دہشت گرد وہ ہیں، انتہا پسند وہ ہیں یا انتہا پسند میں ہوں. میں نے اس ملک کو بچایا ہے، ملک کو امن دیا ہے، ہمیشہ امن سے رہا ہے، آئین سے وابستہ رہا ہوں. میں انتہا پسند ہوں اور وہ آئین کو بھی پھلانگے اور پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو بھی گالیاں دے، تمام اداروں کو گالیاں دے، اور وہ ہے اعتدال پسند. تو پھر اس کا فیصلہ آپ کریں یا پھر قوم کرے یا پھر وقت کرے گا. صحیح. اچھا مولانا، آخری 7-8 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو یہ جو زرداری صاحب نے 2-3 پچھلے دنوں اہم بڑے خطابات کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب تو ایک وہ پنجاب میں اپنے خیمے لگائیں گے اور ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، ہم سے مدد مانگی گئی ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مسئلے کا حل نکالو، لیکن ہم نے کہا ہے کہ نہیں بھائی جب تک یہ فارغ نہیں ہوگا ہم مسئلے کا ہم حل کوئی نہیں بتائیں گے، خود حل نکالو.
تو یہ جو اس قسم کا تاثر ہے یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی پس پردہ گفتگو ان لوگوں سے ہو رہی ہے جن پر آپ کا اور مولانا صاحب کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ بھئی ان کا کوئی کام نہیں ہے سیاست کے اندر. دیکھیے بنیادی طور پر تو اس سوال کا جواب پیپلز پارٹی والے ہی دے سکتے ہیں کہ ان کے قائد نے اس طرح فرمایا ہے. لیکن دیکھیے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں نے اس بات پہ توجہ دی ہے یا سوچ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تنہا ایک لحاظ سے اپوزیشن کی. 15 ملین مارچ، آزادی مارچ، اور اس وقت پی ڈی ایم کو کھینچ رہے ہیں. تو اگر ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر اس جیت میں ہمارا بھی حصہ ہوتا. تو اس بات کو محسوس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑی پارٹیاں آئندہ کے لیے تحریک کا حصہ بن کے ایک بھرپور کردار کرنا چاہتے ہیں اور اس مایوسی کو شاید زائل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پالیسیوں سے قوم میں کوئی مایوسی آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سب پارٹیوں کو جو اپوزیشن جماعت میں شامل ہیں اور بالخصوص پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں مزید متحرک ہوں اور 23 مارچ سے پہلے پورے ملک کا دورہ کریں اور فضا ایسے بنائیں کہ جب ملتان سے لاہور سے قافلے چلے تو پھر پوری قوم سڑکوں پر ہو. کراچی سے لوگ قافلوں کی صورت میں، کوئٹہ اور پشاور سے، ڈی آئی خان سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا انقلاب آئے گا کہ شاید عمران اس کا تصور نہیں کر سکتا. اچھا کچھ افواہیں اڑ رہی ہیں مولانا صاحب کہ نواز شریف صاحب جنوری میں واپس آ رہے ہیں اور ایاز صادق صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے کہ میں خود جا رہا ہوں نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے. وہ واپس آئیں گے، پہلے وہ جیل جائیں گے، اپنی گرفتاری دیں گے، اس کے بعد پھر معاملات چونکہ پہلے سے طے شدہ ہوں گے اور ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، وہ بری ہو جائیں گے اور پھر وہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ اس قسم کی باتوں میں اگر صداقت ہے تو پھر وہ کہاں ہے آپ کی 3.25 سال کی ساری جد و جہد مولانا صاحب جو میاں صاحب آپ کے ساتھ لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو ہمہ جہت صحت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک اس وقت بڑی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور اس کو یہاں ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ آئے اور پارٹی کی قیادت کرے. اور اسی طرح میں زرداری صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں. کافی عرصے سے وہ بھی بیمار رہتے ہیں اور اس کے سرگرمیاں جو ہے وہ محدود ہو گئی ہیں. تو بہرحال سیاسی قیادت ہے، جس طرح وہ نکلیں گے، جس طرح وہ میدان میں آئیں گے، لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا کہ ہاں کہ اب سیاسی قیادت. اب مہنگائی جو ہے، جو ہم نے اپنے 23 مارچ کے اس مارچ کا نام دیا ہے مہنگائی مارچ، مہنگائی جو ہے وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ غریب لوگ تو نان شبینہ کے لیے محتاج ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، علاج کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، مہمانداری کے لیے. اب ایسے ملک میں اگر ہم بیٹھ کے جناب عالی اپنا سوچے تو کل یہی غریب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. اور یہ بات میں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کہی کہ اگر ہم نے غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کی، ان کے مسائل کے لیے آگے نہیں بڑھے، تو کل میں پراڈو میں گھوم رہا ہوں، میں لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہوں، وہ غریب میرے گریبان میں، عمران سے پہلے میرے گریبان میں پکڑے گا کہ تو غریب کا نام لے کے اور تو لینڈ کروزر میں گھومے اور اعلیٰ قسم کے طعام کھائیں اور ہم بھوکے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے
हमें सड़कों पर आना चाहिए और भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की क्या कोई गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ साहब से? आखिर जब खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और उनको वापस लाने के इंतजामात हो रहे हैं, तो फजल रहमान साहब के वो इस वक्त एक तरह से हम सफ़र है आपकी जो PMLN आपकी जमात के इस पूरे सफ़र के अंदर, तो क्या कोई रब्ता हुआ है कि जी मियाँ साहब आप आ रहे हैं, सुना है, कब आ रहे हैं, हम यहाँ क्या इंतजामात आपके लिए करें? मेरी ऐसी मुलाकात मौलाना साहब से नहीं हुई। मैं उनसे पूछूं कि मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन अखबार में मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, और राबते रहते हैं मियाँ साहब के मौलाना साहब से। और ख़ास तौर पे इस कामयाबी पर, खैबर पख्तूनख्वा के कामयाबी पर मियाँ साहब ने मौलाना साहब को फ़ोन किया था, उनको मुबारकबाद दी थी। तो राबते तो रहते हैं, लेकिन ये जो आखिरी राबता हुआ है जो 2-3 दिन पहले अखबारात में उसकी तफसीलात से मैं आगाह नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल मौलाना आपसे कि 2023 का इलेक्शन 2023 में ही आप देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं, और जब भी होगा हुकूमत किसकी बनती नजर आ रही है? देखिए, आगाज़ तो हुआ है और एक बल्दियाती इलेक्शन से एक मुस्बत पैगाम मिला है। अब हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी हुकूमत करें, मजहबी तबके को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब तमाम जमातें कौम ने आजमाई है। अब सबका किरदार हम सब के सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त एक आलमी सतह के लीडर भी है और एक विजन भी रखते हैं, और इंशाअल्लाह एक अच्छी हुकूमत बना के हम इस कौम को देंगे। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि इंतखाबात साफ़ और शफाफ हों, और उसके नतीजे में जिस भी जमात को कौम वोट दे उसका हक बनता है कि वह हुकूमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मौलाना अब्बादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो इस वक्त दिगरगू मुआशी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़। पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर इस हुकूमत के हाथों उस पर इंतहाई बेचैनी पाई जाती है। वो इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि पाकिस्तान अब कभी कशकोल नहीं उठाएगा, पाकिस्तान अब कर्ज़ लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज़ देने वाला मुल्क बनने जा रहा है, पाकिस्तान सर उठाकर दुनिया में खड़ा होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान में दुनिया भर से पैसा आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी। लेकिन इसमें से कोई भी ख्वाब ताहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई इतना बड़ा चैलेंज बन चुकी है इमरान खान साहब के लिए, जिसका सबसे बड़ा सेटबैक वो देख चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में। इसी तरह अगर हम कर्ज़ों की बात करें तो रवां माली साल ये जो फिस्कल ईयर है इसके पहले 5 माह में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स कर्ज में इजाफा हुआ है। और जुलाई 2018 से लेके मैं आपको 24 दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 40 अरब डॉलर्स कर्ज में पाकिस्तान के इजाफा हुआ है। इसी तरह से अगर हम गुज़श्ता माह नवंबर की बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें हमें स्टीप राइज देखने को मिला है जो 162.4% 162.4, और ये इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स हैं वो 3 गुना हो चुकी हैं एक्सपोर्ट्स की निस्बत। तो जो मुल्क दुनिया को बेचता कम हो और ख़रीदता ज़्यादा हो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड ने सितंबर 2021 में एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट दी कि जो ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में, यानी जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, जो यानी एक तो है आपके यहाँ नाख्वानदा कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो खानदा है लोग हैं पढ़े लिखे हैं, उनमें से जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 24% बेरोजगार फिर रहे हैं, 24%, यानी 1/4 ऑफ द टोटल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री। तो जो अनपढ़ हैं उनकी हालत आप देख लें क्या होगी। तो ये एक बहुत तशवीशनाक तस्वीर है इस वक्त हमारे सामने।
یہ آپ کے سامنے بھی رکھی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور جو چند معتبر معیشت دان ہیں پاکستان میں، ان میں شمار ہوتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ یہ کہاں جا رہے ہیں سر حالات؟ پونے 2 سال پریکٹیکلی، بلکہ پریکٹیکلی تو 1.5 سال رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ پاپولیرٹی گراف بھی نوز ڈائیو جا رہا ہے، یہ سب کچھ انڈو ہو سکے گا جو ہوا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ کہ جس طرح آپ نے ایک بہت مناسب سمری پیش کی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سال بائی سال ہمارے حالات میں خرابی آتی گئی ہے، بڑھتی گئی، کمی نہیں ہوئی ہے پچھلے 3 سال۔ بیچ میں البتہ کووڈ آیا تھا جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے بہت خراب ہو گئے تھے، اور پھر ہم نے تھوڑی سی ریکوری پچھلے سال دیکھی۔ اس سال حالات پھر سے کچھ پریشان کن طرف جا رہے ہیں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ 3.5 سال میں کوئی نمایاں طور پر بہتری نہیں آئی ہے۔ اب جو خطرہ موجود ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے باہر کے قرضوں کا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ $40 ارب ایکسٹرا لیے گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو بوجھ ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کا وہ $127 ارب ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ہر سال 13 سے 14 ارب کی واپسی کرنی پڑتی ہے، جسے ہم ری پیمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا تجارتی خسارہ بھی اس سال، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 17 ارب ہو سکتا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ 28 سے 30 ارب سالانہ آپ کو باہر سے پیسے کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو امپورٹس 3 گنا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے گیپ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو حالات اتنے جلدی بہتر نہیں ہوں گے۔ مجھے خدشہ اس بات کا ہے، بڑے افسوس سے کہتا ہوں، کہ شاید آنے والے مہینوں میں اور خراب ہو سکتے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ مسئلے تھے پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے، ٹیکس کے نظام کے لحاظ سے، سرمایہ کاری کے لحاظ سے، جو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کی حکومتوں نے پائل اپ کیے ہوئے تھے۔ اس میں ہم سکسیسو ریجیمز بغیر کسی کا نام لیے، وہ 30 40 50 سال کی ایک تاریخ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اقتدار میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ وہ مسئلے تھے ان کا ڈھیر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ عمران خان صاحب کے دور میں کچھ نئے مسائل معاشی لحاظ سے کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے پچھلے مسئلے بھی حل کرنے ہیں اور جو خود کھڑے کر دیے وہ بھی حل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوگا کیسے پھر پونے 2 سال میں سے؟ آپ نے ٹیکس کے نظام کا پہ اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے جو پچھلی حکومت تھی، 5 سال میں اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمارے ریونیوز کو FBR کے ڈبل کیا تھا۔ وہ ایک مناسب اچیومنٹ تھا۔ اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال میں صرف، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مشکل سے 22-23% اضافہ ہوا ہے 2017-18 کے بعد۔ تو ٹیکس میں بہتری نہیں آئی ہے۔ اس سال اللہ کے فضل سے پہلے کچھ مہینوں میں بہتری بہت آئی ہے، 30% اضافہ ہے FBR کے ریونیوز میں، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امپورٹس جو اتنے تیزی سے بڑھے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں، اس کے نتیجے میں ہمارے امپورٹ بیسڈ ریونیوز جو ہیں، جو سیلز ٹیکس ہے، جو کسٹمز ڈیوٹی ہے، ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو بہت تیزی سے 4000 سے 8000 ارب کر دوں گا، مگر ایسا افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہو پایا۔ تو جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے انہوں نے، وہ انفارچونیٹلی پہلے 3 سال میں کم از کم بہت، لگتا یہ ہے کہ بہت فاصلہ ابھی بھی ہے ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں جو کوشش کی جا رہی تھی۔ رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو چیزیں ہیں آپ کو چاہیے اپنے ملک میں، اگر آپ واقعی معاشی لحاظ سے ایک خود مختار
اور دوسروں پہ اپنا انحصار ختم کرنے والا ملک بننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ملک میں بڑی تعداد میں سرمایہ کاری آئے, دوسرا یہ کہ آپ کے ملک میں اتنی زیادہ پروڈکشن ہو کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں دنیا میں اور آپ ڈالر کما سکیں. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت جن کی بڑی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی اور بڑی انٹینٹڈ قسم کی پرسنالٹی تھی, اور لگ رہا تھا کہ بس عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو دنیا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور بڑے بڑے کارپوریٹ جو ورلڈ کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور یہاں پہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے. صرف عمران خان کی برانڈنگ کے وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے میں کیوں اتنی بری طرح ناکام ہوئی حکومت؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کہانی جو ہے وہ ایک طرح سے مختلف سائیکلز اس کا تعلق ہے. سب سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں ہمارے ہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کافی آیا اور اس کا تعلق تھا ٹیلی کمیونیکیشن سے, جبکہ موبائل فونز کا نظام پھیل رہا تھا پاکستان میں, تو وہ ایک پیک تھا. دوسرا پیک جو آیا ہے پچھلے حکومت کے آخری 2-3 سال میں, وہ تھا آپ کے جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں جو لگائے گئے, اس کے نتیجے میں خاص طور پہ چائنا سے جو پیسہ آیا ان پلانٹس میں لگنے کا, تو وہ ایک اور پیک تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. اس وقت تو ہمارے پاس سرپلس انرجی موجود ہے. تو آپ کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے وائبل سیکٹرز اور پروجیکٹس اناؤنس تیار کرنے ہوتے ہیں جس سے ایک دلچسپی پیدا ہو انٹرنیشنلی. پاکستان ایک بڑا مارکیٹ ہے, آل سیڈ اینڈ ڈن ہمارا جو جی ڈی پی ہے 350 ارب ڈالر کے قریب ہے اور مارکیٹ اچھا ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اپر کلاس کی جو کنزمپشن لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے کوئی نئے سیکٹر ابھی تک نہیں آیا ہے. میری تو گزارش یہ ہے کہ حکومت کو بہت سے انسینٹیوز دیں, خاص طور پہ گیس اور ادر منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے. اس میں مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے بہت اٹریکٹیو اچھے انسینٹیو دیکھیے, ایک تو برا ایکسپیرینس ہو چکا ہے بلوچستان میں ریکوڈیک والا, مگر اب ہم نئی پالیسی لے کر آئیں. اس وقت گیس کی سخت کمی ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ گیس ملے گا, مگر اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور بے تحاشا آپ انسینٹیوز دیں اور اچھے ایکسپلوریشن کمپنیز کو پاکستان میں لائیں, آف شور بھی ڈرل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ یہ ایک نیا سیکٹر ہو سکتا ہے جس میں فارن انویسٹمنٹ آئے گا. جو ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپنے انڈیجنس گیس کے ذخائر ہیں وہ اب ناکافی ہو رہے ہیں اور شاید اگلے 10-15 سالوں میں وہ بالکل ریپلیٹ ہو جائیں اور ہمارے پاس اپنی کوئی گیس باقی نہ رہے. تو جو باہر سے ہم ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر اپنا انحصار جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. تو جب حکومت جانتی ہے کہ ہمارے پاس اپنی گیس کم ہے اور ہمیں ایل این جی کے ذریعے سے گیس کی کھپت کو پورا کرنا ہے, تو پھر ایل این جی کی امپورٹ کو بر وقت ممکن کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ جو اس وقت گزشتہ چند مہینوں سے شدید گیس کا بحران چل رہا ہے, یہ شاید اوائڈ کیا جا سکتا تھا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ حکومت میں بھی رہا ہوں اور پلاننگ میں جب میں تھا منسٹر, تو اس وقت ہمارا اندازہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے منرلز میں, خاص طور پہ گیس, اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ادر منرلز بھی کاپر وغیرہ موجود ہیں. کول بھی ہم نے ڈسکور کیا ہے سندھ میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جو ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی تیزی سے ہوئی ہے. اس میں گنجائش بہت ہے اور انشاءاللہ باہر بھی آف شور بھی ہمیں گیس مل سکتا ہے, اس لیے کہ مڈل ایسٹ سے بہت قریب ہے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی ایل این جی کی, دیکھیے بات یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں آپ سے کہ جب ایل این جی کی قیمت بے تحاشا گر گئی تھی اس وقت ہمیں ارینج کر لینا چاہیے تھا فارورڈ پرچیسز وغیرہ, مگر پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں ہوا. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ایل این جی کی قیمت کوئی 4 سے 5 گنا بڑھ گئی ہے اور اب ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو قیمتیں بے تحاشا ادا کرنے پڑیں گے. دس از اے فیلئر
with all due respects, of governance. And this must be investigated by the government. Right. ایک بریک آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، بریک کے بعد واپس آ کے پوچھنا چاہوں گا کہ انڈسٹری لگانا تو آسان نہیں ہے، سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے، پھر ایسی انڈسٹری لگانا کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، شاید اس کے لیے اور زیادہ محنت کرنا پڑے گی. لیکن جو پاکستان کے پاس ایگریکلچر کا اور اس کے بایو پروڈکٹس کا جو پوٹینشیل ہے، اس کو بھی ہم ایکسپورٹ سٹینڈرڈ پہ نہیں لا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ پاشا صاحب، انڈسٹری لگانا تو مشکل ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ حکومت کے بس میں نہیں ہوگا کہ بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور اربوں ڈالر روپے لے کر آئیں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں یہاں پہ، تاکہ ہم ایک ایسی ہائی ٹیک انڈسٹری لگا سکیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے پاکستان کا، فروٹس ہیں پاکستان کے، لائف سٹاک ہے، ڈیری ہے، جس کو خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان 3.25 سالوں میں درجنوں بار جس کا ذکر کر چکے ہیں کہ آسٹریلیا کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے، چین کے ہاں اتنی ییلڈ ہے پر ایکڑ، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. تو جو ہم کر سکتے تھے اس ایریا میں، یہ کیوں نہیں ہو سکا ان سے 3.25 سال؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری جو حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہیں، انہوں نے کووڈ کے آنے کے بعد پچھلے سال مارچ کے بعد سے بہت اچھے اور مناسب پالیسیز فالو کیے. اور سب سے اہم جو آپ کا جو اسٹیپس تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک بہت سے فائنینسنگ پیکیجز لائے تاکہ لیکوڈیٹی انٹیکٹ رہے ہمارے کمپنیز کی، فیکٹریز کی، اور دوسری طرف نیا انویسٹمنٹ آئے اور اس کو 5% پہ وہ دے رہے تھے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ $700 ملین آلریڈی انویسٹمنٹ آ چکی ہے. اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ کافی ہوا ہے پچھلے 5 مہینے. تو یہی اسٹریٹجی فالو کی جانی تھی، مگر اب جو ہو رہا ہے اس پہ مجھے ذرا پریشانی ہے کہ آپ نے سر سود کو اتنی تیزی سے بڑھا دیا، 7 سے 9.75% پہ لے کے چلے گئے، اور اب وہ فائنینسنگ پیکیجز آپ کو ختم کرنے پڑے IMF کے کہنے پر، اس لیے کہ وہ ایکسپینشنری تھے. تو اب انویسٹمنٹ نیا آنے کی امیدیں کافی کم ہو چکی ہیں. دیکھیے ایک اور چیز میں کہہ دوں آپ سے کہ فارن انویسٹمنٹ اس وقت اس ملک میں آتا ہے جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو پروفٹس وہ بنائیں گے وہ سکون کے ساتھ اور آرام سے انہیں باہر لے جا سکیں گے. اگر ہماری ایکسٹرنل پیمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو فارن انویسٹرز، دیکھیے ہمارے اسٹاک مارکیٹ سے آہستہ آہستہ لوگ پیسے نکالتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. تو جب تک کرنسی سٹیبلائز نہیں ہوتی، ہماری ایکسٹرنل پیمنٹ کیپیسٹی بڑھتی نہیں ہے، تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شاید مشکل ہوگا اس وقت اپنے ملک میں لانا. رائٹ. اچھا، یہ جو ایگریکلچر کے بارے میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھا، ایگریکلچر، پاکستان کے فروٹس، پاکستان کے ڈیری، لائف سٹاک سیکٹر، پاکستان ٹاپ 10 لائف سٹاک اینڈ ملک پروڈیوسنگ کنٹریز میں سے ہے، لیکن ہماری اکانومی کو اس کو فائدہ نہیں ہو پا رہا. ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان ایک نیٹ ایکسپورٹر، اللہ کے فضل سے، ہمارے ایگریکلچرل ایکسپورٹس زیادہ تھے بنسبت امپورٹس کے. پچھلے کافی سالوں سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں، اور پچھلے 3 سال تو حد سے زیادہ نیٹ امپورٹس بڑھ گئے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلی دفعہ ہم نے گندم امپورٹ کیا اور چینی بھی امپورٹ کی، اور کپاس کا جو حال ہے کہ تقریباً آدھی ریکوائرمنٹ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پچھلے سال 7 ملین بیلز کیے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا مجھے یاد ہے جب ہم 14 ملین بیلز تک جا چکے. کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایگریکلچر میں بریک تھرو نہیں کر پائے، جبکہ پاکستان ایک سنہرا ایگریکلچرل ملک ہے
दुनिया के सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम्स हमारे पास हैं। क्यों ऐसा नहीं हुआ? उसकी वजह ये कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से एक तब्दीली ये आई कि रुझान जो है वो 3-4 नए सेक्टर्स की तरफ चले गया। एक का तो मैंने जिक्र किया, टेलीकॉम, दूसरा आपका इंडस्ट्री लार्ज स्केल, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इन पे तवज्जो दी गई और कामयाबी भी हुई। मगर ज़री शोबे को हम पिछले कोई 20 साल से भूल गए हैं। 90 के दिहाई में माशाल्लाह फोकस रहा एग्रीकल्चर पर, और 90 के दिहाई के एंड तक हम खुद कफील हो गए थे कपास और इसमें आपके गंदम में। तो क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजर की कीमत पाकिस्तान में बेतहाशा ऊंची रखी गई है। आपको हैरत होगी, हिंदुस्तान में यूरिया की कीमत हमारे कीमत से कोई 70% कम है। हाउ कैन यू कम्पीट इंटरनेशनली? 70%? ये जब आपके इनपुट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दी आपने, एग्रीकल्चर पे भी एलडीओ, डीजल, और आपने फिर फर्टिलाइजर की कीमत, सीड्स पे काम नहीं हुआ। ये एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है जो हमारे ज़री शोबे के साथ हुआ, जबकि 60% हमारी आबादी वहाँ है। और अगर हमारे पास एज ए कंट्री कंपैरेटिव एडवांटेज है ट्रेड में, तो वो एग्रीकल्चर, और उसको हमने बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं किया। और आज आप शर्म हमें आती है कि वी आर ए नेट इंपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अनफॉर्चुनेटली। राइट। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने बार बार फाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील किया, उन्होंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को तब्दील करते रहे, वो सेक्रेटरी फाइनेंस को बार बार तब्दील करते रहे, एफबीआर के चेयरमैन को बार बार तब्दील करते रहे, लेकिन आउटकम कोई ख़ास नहीं आ पा रहा। वही सेम जो पहले साल में था, दूसरे, तीसरे, अभी चौथे साल में। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली वेयर डज इट लाई? मसला कहाँ आ रहा है? देखिए, मैं एक बात ये करना चाहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब जब जिक्र करते हैं पॉलिसी की फेलियर्स का, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट और नुमाया फैक्टर है, और वो है जो वो कहते हैं माफियाज। मैं उनका जिक्र जरा इज्जत से करूंगा, एलीट कैप्चर, यानी कि हमारा जो शरफे हैं उन्होंने मुल्क पे कब्जा किया। बेशुमार पॉलिसीज ऐसी हैं जो डिस्टॉर्शनरी हैं, जो गरीबों को नुकसान पहुंचाती हैं, अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं। आप कभी मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहें, मेरी अभी किताब निकली है जिसमें मैंने वाज़े तौर पर बताया है कि किस तरह पाकिस्तान एलीट कैप्चर में फंसा हुआ है। जब तक आप इस एलीट कैप्चर को कम नहीं करते, रेवेन्यूज को नहीं बढ़ाते और प्रायोरिटी सेक्टर्स में नहीं जाते, एक्सपोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ाते, एग्रीकल्चर पे फोकस टोटल करते, आपके हालात, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मेरी जिंदगी गुजरी है रिसर्च में, पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं हो। राइट। चलें, जहाँ आपने इस हुकूमत की कोई अच्छी चीज़ों का जिक्र किया, वहीं आपको बहुत सारे मामलात में कुछ बेहतरी नहीं दिखाई दे रही। और ये सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे और पाकिस्तान के नामवर मोतबर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तकरीबन यही राय रखते हैं कि इमरान खान साहब की जो माशी पॉलिसियाँ हैं मजमूई तौर पर उनका ना तो को मुल्कों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सका, ना उनकी हुकूमत को, ना आवाम को। और इमरान खान साहब की जो परसेप्शन है वो भी उनकी माशी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली।